बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं, बल्कि शहर से भी बाहर हैं। और आज नन अदर देन इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके इल्म में है कि तकरीबन 1.5 साल हमें हो गया पॉडकास्ट शुरू करते हुए। हमारा जब इरादा नहीं भी था, हम जब पॉडकास्ट शुरू की, आधे लोग थे कह रहे थे इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट कब आ रही है, मिर्ज़ा साहब कब आ रहे हैं, और आधे लोग थे कि यार वहाँ ना चले जाना। अभी हमने इरादा नहीं भी किया था, उसके बावजूद मिर्ज़ा साहब पहले दिन से डिस्कशन में हमने समझ लिया पॉडकास्ट का मतलब शायद जो है वो इंजीनियर साहब के पास जाना है, जेहलम जाना ही होता है। और आपको पता है यहाँ पे आने की खास एक शर्त है, शहर भी छोड़ना पड़ता है। और हम बखुशी आज सुबह उठे हैं और वीकेंड की कुर्बानी सबने दी है। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फौजान भाई, आपको जेलम एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जनाब बहुत शुक्रिया। बल्कि मैंने जो जहाँ से बात की है कंटेंट क्रिएशन से, वहीं से हम शुरू करते हैं। सर मैं सोच रहा था, बल्कि आपके साथी से पूछा, अगर यूट्यूब ना होती और ये सिलसिला कंटेंट क्रिएशन का ना पे होता तो आपका जो सिलसिला है वो भी यहीं तक होता, या इसका क्या मतलब, इसमें जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें कितना रोल है दावत के अंदर? ज़ाहिर है ये तो रीढ़ की हड्डी है जी, क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैंने मौजूए बहस बनाया है वो बातें तो लोग अपने घर में करते हुए डरते हैं कि दूसरा भाई कहीं उसको शहादत के रुतबे में फाइज ना कर दे। तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें लोग अपने जो जज्बाती रवैये हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चल रहे होते हैं, इल्म की बुनियाद पे नहीं चल रहे होते। तो यकीनन अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, तो ये आवाज़ इस बड़े लेवल के ऊपर ना फैल सकती। ये अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशत सानिया का फ़ैसला किया। हमें समझ नहीं आती थी कि मुस्नद अहमद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी दावत दुनिया के हर घर में ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल ना कर लें। तो उस ज़माने में तो इसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन आज आप देखें यूट्यूब की बरकत से, सोशल मीडिया की बरकत से हर घर तक आपकी आवाज़ पहुंच सकती है अगर आपके अंदर दमखम है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अरसा पहले जब ये मीडिया के लोग थे ये टैलेंट को हंट करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। अब टैलेंट खुद सोशल मीडिया की वजह से आ जाता है और उसका अब रिजल्ट ये निकला है कि जो लोग मेन मीडिया में बैठे हुए हैं वो प्रोफेशनल जेलसी का शिकार है उन लोगों के बारे में कि यार टिकटॉकर्स क्यों मशहूर हो गए, ये यूट्यूबर्स क्यों मशहूर हो गए, हमें को पूछता ही नहीं है, हम तो हीरो थे। तो और उनकी जेलसी आपको नजर भी आती है। तो वो लोग भी पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं अपनी बहुत से लोग। अच्छी बात है, देखें वक्त के साथ लर्न करना चाहिए। हमारी तो मजबूरी थी इस मॉड को अडॉप्ट करना। उसकी वजह है कि जो बातें मैं करता हूँ ना, ये आप किसी मस्जिद में जो फिरकों से रिलेटेड है, ज़ाहिर मसाजिद, वहाँ आप कर नहीं सकते। आप 10 बातें उनकी मतलब की करेंगे, एक ज़रा से हट के करेंगे, वो आपको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए फिर आपको या कोई अकेडमी बनानी पड़ेगी, और अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे बात पहुंचानी है तो इतने मराकज़ तो आप कायम नहीं कर सकते। टीवी चैनल खोलने के लिए लाइसेंस की फीस कौन दे सकता है? ये तो 2-2.5 हज़ार रुपये में आप इंटरनेट का कनेक्शन लें, एक अच्छा सा कैमरा एक दफ़ा ले लें। यूट्यूब ने आपको माशाअल्लाह ताला, मैं कहता हूँ जी इस वक्त मॉडर्न एज में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ा मौजज़ा है अल्लाह ताला का। अच्छा जी साहब, इसमें ये होता है हमारे जब डिफरेंट क्रिएटर्स की मीटअप्स वगैरह होते हैं डिफरेंट, उसमें ये बात ज़ेर बहस आती है कि जो कंटेंट क्रिएशन है उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बात बड़ी डिबेट में रहती है कि जो हेट होता है ना उसको डील करने के लिए खास किस्म का तप्पड़ चाहिए होता है, वरना हर बंदे के बस का काम नहीं है। मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, मैथ कम्युनिकेशन में, यही कंटेंट क्रिएशन। तो पहले सेमेस्टर में बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करते हैं, 8वें सेमेस्टर तक जो है बहुत अच्छा वो कंटेंट क्रिएटर बन चुका होता है। लेकिन उसके बाद जिस किस्म का हेट उसको मिलता है सोसाइटी से और जिस किस्म की नफरत उसको सामना करना पड़ता है, बहुत से लोग उसे डिसहार्ट हो जाते हैं। आपके साथ भी ये वाक़या बहुत ज़्यादा होता है। कंटेंट क्रिएशन के ऑब्वियसली दोनों तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इस टाइम आप ज़ाहिर है डिस्कशन में रहते हैं। आप हेट को या नेगेटिविटी को डील करने के लिए वो खास साइकोलॉजिकल कैफियत में जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने बाई नेचर ऐसा बनाया है कि मैं इन सारी चीज़ों को फेस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आपके अंदर कोई खामी है आप उसको ओवरकम करें। प्लस आपको मौका मिल जाए कि अगर कोई शख्स आपकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करता है या अपना लुकमा आपके मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो आप उसे रिबटल करें अच्छे अंदाज में। ये इल्म की दुनिया है, आप लोगों के सामने अपनी बात रखें, लोग आपकी बात सुनेंगे। और ये दुनियावी तालीम की बरकत से मैं समझता हूँ आज जो यंग जनरेशन का ज़हन खुल चुका है, ये पहले के लोगों का नहीं था। पहले के लोग जो हैं वो बड़े दबे हुए रहते थे। इस माशरे के जो बड़े लोग हैं जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, उनके डर की वजह से क्वेश्चन भी नहीं करते थे। लेकिन यूट्यूब पे तो आपको कोई देख नहीं रहा होता कमेंट्स में कि किसने किए हैं, तो लोग
اعتراض بھی کرتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, اور جب ان کو سیٹسفیکشن کسی پلیٹ فارم سے ملتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو علم کا یہ ہے. صحیح ہے. اچھا ان سے اگلا سوال میرا کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے, ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو مناظرہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے مفید چیز ہے, ایسے کوئی چیز نکلتی ہے, یا مناظرے کی یہ کہاں سے ہمارا اتنی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ ہیں. ایک کامنٹ میں دیکھ رہا تھا, ہم نہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ, ہم جھگڑے کے ساتھ ہیں, مناظرے کے ساتھ ہیں, اس میں بڑی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نکلتا ہے, اس کا سوسائٹی کے لیے کوئی مفید مصرف ہے؟ دیکھیں جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا, یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے. مجادلہ. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے. جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو, اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے. آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈیبیٹ ورڈ. لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جس طرح کہ یورپ میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں, ایک ایکسیپشنل کیس ہے, ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے, لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے, اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں, آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں, اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں, اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے. لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں, اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے. تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں, قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں ہے. یہ کیا کریں گے, یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو. جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی, ٹھیک ہے, آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں. یہ خود مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سنیں گے. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائیں. حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے. اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی, تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے. تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. سلوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں. یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں, جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں. اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں. ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں. اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتی ہاتھ, کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے, لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں, قادیانیوں کو, اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں یہ شتی ہاتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا, اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ایسے تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے, آپ اس میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے, ویڈیو میں آ کے یہاں جی ویڈیو میں ظاہر ہے. اور یہاں پہ ہم
اوپن رکھا ہوا ہے, سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1 to 1 بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ 1 to 1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں, آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں, میں ایک سے بات کروں گا, اسے دلائل میں مات دوں گا, تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے, فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو میں نے اس کا حل یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا, جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, دیوبند کے تقی عثمانی صاحب ہیں, ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے, اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. نامینیشن لے کے. ہاں, یہ میں نے لکھ کے نہیں ویڈیو میں, کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو یہ خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ویڈیو بنائیں, اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ, اوریجنل ویڈیو ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آگے بات کر سکتا ہے. بنیادی عقائد پہ, توحید کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں, میں تیار ہوں. لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی ہے. اچھا, یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنے جاتے؟ انہیں پتہ ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں, جی قانوناً تو بین ہے, جی بین ہے. اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا, اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے. ہاں, آپ بند کے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بعد میں ویڈیو پہ چڑھ جاتی ہے, پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے. تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو. میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے, کسی کو یعنی ونریبل کر دینا, اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر. اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے یہ, بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا, اسے کہتے ہیں سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, تاکہ کوئی ممتاز قادری, کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈبتا نہیں ہوں. میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا, 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو, علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو. فیئر انف. میں اگلا سوال نہیں کروں گا, وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو آپ روز محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے ہماری یہ اللہ تعالیٰ اچیومنٹ ہے؟ ایک ہی عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے, اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کی نبی کی سنت. اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اسے پکڑو, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے, اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے, ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری. اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہیں. یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں, اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, قرآن کے بعد بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے, ہم علمی اختلاف کرتے ہیں, نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے سب کو دیتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے, دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل تشیع کو یہاں غلطی لگی ہے, وہ اپنی اصلاح کریں. قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں, اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں, علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں. کئی قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ جیسے فرمایا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہ صدیوں سے موجود ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل. تو کیا ضروری ہے کہ ہم مطلب سوئے ہوئے جن کو لات مار کے ان کو جگائیں اور گلی گلی میں بحثیں شروع ہوں, جس طرح کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتی بھی ہے, ہم مشترکات پہ اکٹھے کر کے یا آگے چلنے کے حساب سے جو گریٹر پرپز ہے اس کے اوپر چلنا زیادہ مفید نہیں رہے گا؟ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں, یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اے اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز, جیوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں. وہ کیا ہے
کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی, اللہ کے ساتھ کسی